वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं वजीहा साजिद। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कराची के ज़िमनी इंतखाबात ही ज़ेरे बहस है, जहां पर इंतखाबी सरगर्मियां भी अपने अरूज पर हैं। इमरान खान साहब का आज जलसा भी हो रहा है। इसके अलावा चीनी सदर भी कल पाकिस्तान आ रहे हैं। इस पर बात करते हैं और राय जानते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कराची के हवाले से, जहां पर सियासी जमातों के दरमियान इंतखाबात को लेकर काफी गर्मा गर्मी इस वक्त अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो कराची में इलेक्शन जो हो रहा है, वो एक तो वो शोले फिल्म भी रिलीज हुई है ना 3D में दोबारा, तो उसका एक डायलॉग था ना, कितने आदमी थे। तो कराची में फिलहाल जो है वो सियासत यही हो रही है कि उसके जलसे में कितने आदमी थे और उसमें थे। अब आज रात को थोड़ी देर के बाद अब ये शुरू हो जाएगी बात। ये तो हो गई लाइटर नोट पे बात। ये कराची में मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आपने सियासत में इंतहा की गैर संजीदगी देखनी हो तो आप ये कराची का इलेक्शन देखें। अगर आपने इंतहा की गैर संजीदगी देखनी हो सियासतदानों की, यानी ये इलेक्शन इस वक्त कानून के मुताबिक मुतनाज़ हो चुका है। क्योंकि इस पे करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है इसके जलसों पे, तीनों जलसों पे करोड़ों रुपए। अगर कहीं इलेक्शन कमीशन नामी कोई मुर्दा ढांचा इस मुल्क में मौजूद है और कोई सिंध में कोई इलेक्शन कमीशन कोई बैठे हैं लोग, तो ये ऑलरेडी यानी करोड़ों रुपए खर्च हो गए। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मतलब MKM जो है वो सऊदी अरब है, यानी आप समझे बिल्कुल वो, और ये जो है उसके इलाके में वो ये यमन में 246 के हल्के में वो होती बागी खड़े हो गए, आगे घुस गए और वो अरब ममालिक चीख रहे हैं कि वो होती बागी आ गए। मतलब इस तरह का एक मार्का जो है ना, सऊदी अरब और ईरान का मार्का लगता है कि 246 में बपा इस वक्त। और उसमें यानी इंतहाई गैर संजीदगी, यानी लोग परेशान हाल हैं, वहां पे जराइम हुए हैं, वहां पे लाशें गिरी हैं। मैं बार बार कराची के हवाले से ये बात कहता हूं कि कराची जो है वो बैटल फॉर पाकिस्तान है, और आप इसको कश्मीर के साथ लिंक करें, काबुल के साथ लिंक करें, और गैर संजीदगी आप देखें, ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो आपके कबायली इलाकों में जब ऑपरेशन हुआ है कि फौज ने जराइम पेशा अनासिर को वहां से खत्म किया, दहशतगर्दी को खत्म किया और एक वैक्यूम स्पेस दी, एक वैक्यूम फिल करके, यानी फिल करने की जगह दी कि जी पॉलिटिशियंस आए और वहां पर पॉलिटिकली उसको ऑक्यूपाई करें। लेकिन क्या हुआ नतीजा कि वो आपके सियासतदान उस वक्त भी हलवा मांडा खाने में लगे थे बदकिस्मती से। ये कौन ये नहीं रेंजर्स ऑपरेशन किया, रेंजर्स ऑपरेशन करके उन्होंने कहा कि चलें जी अब कराची में हम पुरसकून एक हल्के में इलेक्शन करवा देते हैं जी। अब वो आपस में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी और मार्का हक व बातिल बपाया वहां, यानी ऐसा लग रहा है कि एक सीट के पीछे जनाब वो पहुंच गए, वो उधर से वो जहाज हेलीकॉप्टर से वो कूद गए, वो जहाज उतर गया, जहाज चढ़ गया। ये इतनी गैर संजीदगी, यानी जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ। अब देखिए बात क्या थी, बात ये थी कि जमात इस्लामी ने विड्रॉ करना था अपना कैंडिडेट। ये बात तय हो गई थी इनकी आपस में कि जमात इस्लामी खामोशी से अपना कैंडिडेट विड्रॉ करने को तैयार थी, ठीक है। और वो लेकिन उसमें जो कहते हैं ना कि चूंकि गैर संजीदगी है, मैंने कहा गैर संजीदगी है कि अना का मसला है कि यार मतलब सबको जाना है, तबल बजानी है, सबको अपना अपना दिखाना है मुखड़ा। उस चक्कर में जनाब ये हुआ कि ये आपस में लड़े। अब आपस में यानी आप देखें कि अब इमरान खान और सिराजुल हक साहब वो क्योंकि वो कह रहे हैं नून ने हमायत कर दी उनकी, वो कह रहे हैं वो उनकी, वो उधर से वो कह रहे हैं कि वो MKM कह रही है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है और इन्होंने जहाद के अफगानिस्तान के जहाद के दौरान अमेरिकी डॉलर खाए, और बाद में जो मुशर्रफ साहब के अरसे में जो डॉलर खाए गए उसका कोई जिक्र नहीं कर रही MKM, वो कहां गए। लेकिन मतलब एक अजीबो गरीब, और इमरान जो है वो वहां पे अब पहुंचे, अब जलसा अल्लाह करे हो जाए उनका। देखें मैं बताऊं, हर जलसा मुल्क में जो भी होता है ना, जैसे ये तारीखी दौरे होते हैं ना, तारीखी दौरे, कामयाब तरीन दौरे, ये इस तरह जो भी जलसा होता है ना वो हर पार्टी का तारीखी होता है, ये ध्यान में रखें। यानी इस जलसे के बाद जो खबर आएगी, जैसे जमात इस्लामी का तारीखी जलसा हुआ, फिर MKM का तारीखी जलसा हुआ, आज तहरीक इंसाफ का तारीखी जलसा होगा, इससे अगला जो होगा वो भी तारीखी होगा। हर पार्टी का जो जलसा भी होता है वो हमेशा उस दिन पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते, फिर वो आगे जो होता है वो अपने रिकॉर्ड को तोड़ देते, फिर वो तोड़ते तोड़ते तो तारीखी जलसा होगा,
کامیاب ترین جلسہ ہوگا، پاکستان کی سیاست کا کامیاب ترین جلسہ کل رات کو بھی ہوا تھا، بلکہ ایشیا کی، یہ دنیا کی تاریخ کا ایک کامیاب ترین جلسہ کل رات کو بھی ہوا تھا، آج بھی ہوگا، اس سے پہلے بھی ہوگا. تو یہ آپ کی سیاست کی ایک غیر سنجیدگی کی لمٹس ہیں، اور اس میں یعنی اب یعنی ادھر سے یہ دو ایک دوسرے کے اگینسٹ ووٹ کاٹیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نون اسٹیٹس کو کی جماعت عمران کہہ رہے ہیں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ آ گئی. جماعت اسلامی نے اپنا جماعت اسلامی تیار تھی کینڈیڈیٹ ان کا بیٹھ جائے اور کوئی ایسی معاملات طے ہو جائیں کہ بلدیاتی الیکشنز میں پھر ان کے کینڈیڈیٹس کو آگے میئر بننا ہے، مختلف سیٹس ہیں تو اس پہ سپورٹ ملے تحریک انصاف کی. لیکن یہاں تو کوئی سٹیکس نہیں ہے نا کسی کے، مطلب کوئی ایسے آپ نے بس گئے ہم نے فتح کر لو، فتح کیا حق کر لیا آپ نے. وہ رینجرز کا آپریشن ہو رہا ہے کراچی میں، اور لیاری میں بھی آپ جائیں گے تو اس وقت آپ کو بہتر حالات نظر آئیں گے، یہاں پر بھی آپ کو بہتر حالات تمام لوگوں کی طرف سے. لیکن وہ اب آخر میں کیا ہو رہا ہے کہ جی اتنا کروڑا روپیہ خرچ کر کے اور سارا کچھ کر کے تو اتنا بس ہو گیا ہے کہ وہ جو بھی جلسہ ہونے جا رہا ہے الیکشن ہوگا، اور یہ آپس میں تین لڑ گئے آپس میں، یعنی تینوں آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے فتح کیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم فتح یاب ہوں گے دوبارہ. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے دوبارہ فتح یاب ہوں گے. میں نے کہا نا بالکل یمن وہ یعنی اچھا ایم کیو ایم نے بھی آنا کا مسئلہ بنا لیا ہے، وہ بالکل عرب ممالک کی طرح نہیں ہوتا ہمارے علاقے میں ہوتی باقی گھس گئے یمن کے اندر، وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں یہ اندر داخل ہو گئے. اور میں سوچ رہا ہوں کہ فتح کس نے کیا، اپنے ملک کا ہے، اپنا شہر ہے. اور لیکن دکھ ہوتا ہے صرف اس بات پہ کہ اب دیکھیں وہاں پہ کشمیر کے اندر کیا حالات ہیں، چین کے صدر کل آ رہے ہیں، اور یہاں پر یہ پولیٹیکل آپ کے جو لوگ ہیں، یعنی بدقسمتی یہ کہ یہ اب دیکھیں اسی لیے پھر یہ فیلئر کیوں ہوتا ہے ملک میں سیاست کا، یہ کیوں آپ کے ملک میں جمہوریت کا فیلئر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے خود بخود کہ ان کو بھی اس وقت خود بھی اندازہ نہیں ہوتا. یعنی اس وقت وہ خود بھی وہ کرتے ہیں نا کہ وہ سب اپنے چہرے شیشے میں دیکھ کے آئینے میں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیا خوبصورت شکل ہے یار، تم ہی ہو بھائی، تم ہی ہو بس، تم ہی ہو. وہ سب اسی چکر میں مطلب عقل کل بھی ہیں اور کوئی بات بھی نہیں کرنی ڈھنگ کی، اور ایک بس وہ کہتے ہیں نا بول ان چائنا شاپ گھس گئے سارے، دھپڑ دھوس، لوگ پریشان حال بیٹھے ہیں، لوگوں کے اپنے مسائل ہیں، اپنے پرابلمز ہیں لوگوں کے. یہ اچھا ہے کہ وہ آج چلے تھوڑا سا رونق میلہ وہ دیکھ لیں گے، پھر کل سے اپنی مصیبتیں سب کی شروع ہو جائیں گی. وہ کسی کو خیال ہے ہی نہیں. اب مطلب ہے کہ اس پوری صورتحال میں یعنی غیر سنجیدگی، مجھے تو میں حیران ہوں. یعنی اتنی لاشیں گری ہیں کراچی میں، اتنے سندھ میں جرائم ہیں، اتنے مسائل ہیں، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلرز تمام پارٹیوں میں، شہادتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، سیولینز کی، پولیس والوں کی، ڈاکٹرز کو مار. اور یہ آپ دیکھیں یہ کہ سیاستدانوں کا آپ ایٹیچیوڈ دیکھیں، اور بعد میں پھر جب فیلئر ہو جاتا ہے جمہوریت کا تو یہ روتے سر پیٹتے ہیں بیٹھ کے سارے. لیکن اب دیکھیں اب یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، یعنی کیا تھا ایک تماشا ہے نا، وہ ادھر سے ادھر نکلا، وہ فلانی جگہ پہنچ گئے، وہ ادھر سے ایم کیو ایم کا شروع ہو گیا گانا بجنا، میوزک شروع ہوا، ادھر سے ان کا تحریک انصاف کا شروع ہو گیا. کراچی ایسا، کراچی کے بڑے مسائل ہیں، کراچی بہت ایک الجھا ہوا. کراچی کو آپ یعنی لاہور میں آپ کریں نا، لاہور ایک الگ ماحول ہے، ملتان کا اپنا ہوا ہے. کراچی ایک جسے کہنا چاہیے نا کہ لوگوں کی نظریں ہیں کراچی پہ. بالکل صحیح. کراچی پوری اسلامی دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے. تو دیکھیں اس کو اب کراچی کو اتنا نان سیریس لینا اور اتنی یعنی بچکانا ان کا ایٹیچیوڈ، سنجیدہ جو ہے وہ فیصلے کر لیے جائیں، یہ بالکل جو ہے نا مجھے تو ان کا ایٹیچیوڈ دیکھ کے سب کا ایٹیچیوڈ دیکھ کے مزید بات کروں. یعنی صرف کامیابی یہ ہو گئی، کامیابی صرف یہ ہو گئی کہ آپ پہنچ گئے، مطلب وہاں پہ جا کے جلسہ کرنے میں یہ کامیابی. اور ڈاکٹر صاحب نون لیگ نے بھی کہا ہے کہ اب کراچی میں 14 اگست کے بعد ہم ایکٹیو ہو رہے ہیں، انہوں نے بھی عزم کا اظہار کیا. اس پر بات کریں گے. نہیں تو پہلے کیا ان کو فالج گرا ہوا تھا اتنے سال سے جو اب ایکٹیو ہوں گے، اب رخ کیا کراچی کا، اسی طرح نون لیگ نے بھی وہ اگست کے بعد ایکٹیو ہوں گے، 14 اگست کے بعد. اس پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب جاننا چاہوں گی، عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ 2015 جو ہے انتخابات کا ہی سال ہے، وہ اس سال پر کیوں اتنا زور دے رہے ہیں؟ اس 2015 پر ہی انتخابات کا سال ہے. میں تو ابھی آپ ذرا، میں تو یہ نہ مجھے اس وقت تحریک انصاف کا کچھ سمجھ، مطلب میں بالکل شکست مانتا ہوں، نہ مجھے تحریک انصاف کا سمجھ آ رہا ہے، نہ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کیا سوچ رہی ہے. پیپلز پارٹی وہ
زرداری صاحب آ گئے ہیں, کل ملاقات ہوگی ان کی چینی صدر سے. اچھا اب وہ کیا سوچ رہے ہیں, یعنی اس وقت کون کیا سوچ رہا ہے, کس کے کیا ذہن میں ہے, میں سمجھنے سے قاصر ہوں. سوائے اس کے کہ سارے ایک تفریح, جیسے میلہ نہیں ہوتا, یعنی میلہ ٹیلہ لگا ہوا ہے, ٹپڑ دودھ ہو رہی ہے, اس پہ چلیں ٹی وی نیوز چینل کا کام بھی چل رہا ہے, لیکن جو گراس روٹ لیول پہ ایشوز ہیں نا, گراس روٹ وہ کہیں پر آپ کو کوئی سنجیدگی کسی قسم کی, یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے وہ کہہ رہے ہیں وہ بی ٹیم تھی, وہ کہہ رہے ہیں یہ القاعدہ کے تھے, وہ کہہ رہے ہیں یہ امریکی ایجنٹ تھے. مطلب خدا کا واسطہ یار, یہ آپ ذرا لوگوں کے ایشوز وہاں جا کے لوگوں کے پرابلمز کو دیکھیں, یعنی کیا حالات ہیں اس کانسٹیچوئنسی کے, یا پورے شہر کے, یا پورے ملک کے, اور کیا کرائسس کے ہیں, اور آپ پھر ان کی باتیں سنیں لوگوں کی. بالکل صحیح. گفتگو کا سلسلہ دوبارہ کروڑا روپے خرچ ہو گیا, کروڑا روپیہ. اور انا کا مسئلہ ہے, انا کا مسئلہ ہے کہ جی عمران خان سے راج الحق کو فون نہیں کر سکے, یہ مسئلہ ہے. اور جہانگیر ترین صاحب کے پاس پتہ نہیں وہ جو ڈلوایا تھا ایزی لوڈ ان کا ختم ہو گیا تھا فون کا, وہ فون نہیں جا سکا, تو اس چکر میں وہ ذمہ داری جہانگیر ترین صاحب کی لگائی گئی تھی, ایزی لوڈ پیسہ ختم ہو گیا. بریک کے بعد ناظرین, بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی غیر سنجیدگی کے حوالے سے کہ تمام لوگ ہی تقریباً غیر سنجیدہ ہیں, اور اس کا عملی مظاہرہ دیکھا, عمران خان صاحب وہاں پہنچے تو لائٹس وغیرہ بند کر دی گئی. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ جان کے کسی نے کیا ہے یا حساسی طور پہ وہ جنریٹرز وغیرہ چل پڑیں گے. بات یہ نہیں, بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں کراچی جو ہے نا, کراچی یہ آگے بڑے مسائل ہیں, آگے بہت, ایک آپ سمجھیں کہ وہ ایک بہت ہی ریاست کے بہت سارے مسائل ہیں جس کو آپ کے پولیٹیشنز یہ ہلے گلے میں شاید سمجھ نہیں پا رہے, وہ بہت سارے مسائل ہیں. چین کے صدر کل آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کراچی پورٹ ہے آپ کی, کراچی پورٹ سٹی ہے, ٹھیک, کراچی کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. کراچی جو ہے وہ اس کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. گوادر کے حوالے سے وہ ایک کوریڈور کے لیے سرمایہ کاری لے کر آ رہے ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب کہیں مل جائیں یا حکومتی نمائندہ ملے, تو میں وہ سیرل نے بھی لکھا ہے ڈان میں, مطلب یہ بات مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آج سے 7 مہینے پہلے, میں نے کافی لوگوں سے پوچھا, 7 مہینے پہلے جب دھرنا شروع نہیں ہوا تھا تو وہ جب آ رہے تھے تو وہ 34 ملین 34 بلین 34 ارب کی سرمایہ کاری ہو رہی تھی, اور 7 مہینے بعد جو ہے وہ 45 یا 46 ارب کی, مطلب یہ کیسے ہو گیا, مطلب اتنی سرمایہ کاری 12 مہینے 12 ارب کی کیسے بڑھ گئی فگر. اس وقت یہ تھا کہ 34 ارب کا نقصان ہوا ہے, یاد کریں نا, 34 ارب کا دھرنے کی وجہ سے نقصان ہو گیا, 34 ارب کا نقصان ہو گیا. اب وہ 46 ارب کیسے ہو گیا اچانک, وہ 46 ارب کی سرمایہ کاری. اب یہ وضاحت کوئی نہ کوئی کرے گا, یقیناً کرنی چاہیے, کیونکہ یہ سرمایہ کاری تو ہو رہی ہے اسٹریٹجک, اس کا کوئی اس میں آگے, اور یہ 2030 تک اللہ کرے بن جائے, اللہ کرے یہ گوادر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے گوادر کے بندر کا, اس کو یہ سمجھیں, کیونکہ یہ تو اپنے کھانے پینے کے چکروں میں لگے ہو نا سارے کے سارے سیاستدان. یہ تو کھانے پینے کے صوبے سے گزرے تو اس صوبے سے گزرے تو یہاں چینج کریں تو وہاں چینج کریں, تو چھوٹا جیسے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا, دیکھیں کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا, لیکن یہ اللہ کرے بن جائے, اس کو کہیں 2030 تک کمپلیٹ ہونا ہے. اور اس میں چائنا کا زیادہ, جتنا آپ کا انٹرسٹ ہے اس سے زیادہ چائنا کا انٹرسٹ ہے, اور اس کو بننے میں بے شمار لوگ آگے انہوں نے پھڈے کریٹ کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ نہیں چاہیں گے کہ کبھی بھی گوادر سے چائنا جو ہے اس کا لنک بن جائے, اور چائنا چاہ رہا ہے بن جائے, کیونکہ چائنا کو 12,000 کلومیٹر طے کر کے جانا پڑتا ہے, آئل ان کا جاتا ہے انڈین اوشن سے. اب اس میں کراچی کی امپورٹنس, یہاں پہ ایک گریٹ گیم ہے, پورا ایک ریجن میں ایک معاملات خراب ہوئے ہوئے ہیں. اب آپ جو ہیں وہ حکومت اپنے چکروں میں لگی ہوئی, اس کو یہاں سے گزار لیں پنجاب سے, وہ کہہ رہے ہیں جی خیبر پختونخوا, وہ کہہ رہے ہیں جی وہ بلوچ کانفرنس نکلیں گے, اوپر سے وہ این جی اوز کھڑی ہو جائیں گی. یہ بڑا ڈرٹی گیم شروع ہوگا. اس میں ریجنل پاورز نہیں چاہتی, ٹھیک ہے, آپ کے برادر اسلامی ممالک بھی نہیں چاہتے کہ گوادر بنے, ان کی وہاں پہ بندرگاہیں جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں. آپ کا پڑوسی ایران نہیں چاہے گا کہ بنے, انڈیا نہیں چاہے گا کہ بنے, مطلب ملک اپنے. لیکن آپ کی, میں بات جو کہہ رہا تھا کہ آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, وہ پولیٹیکل ایلیٹ آپ کی کیا کر رہی ہے اس وقت. آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ وہ کر رہی ہے جو KG کلاس, نرسری کلاس کے بچے کرتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بچے, وہ اس کو یوں کر دیا, وہ کر دیا, وہ ادھر, یعنی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, عجیب و غریب قسم کی خبریں آ رہی ہیں. وہ اس کے گھر کھانا کھانے پہنچ گیا, اس نے اس کے گھر لسی پی لی, اس نے ناشتہ کیا, وہ یہاں کھڑا ہو گیا, وہ بیٹھ گیا, وہ گانا گایا, اس نے یہ کر دیا. مطلب یہ آپ کی سیاسی قیادت یہ ہے اگر اس ملک کی, تو مطلب میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا ہے
تو سب یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جتنا بھی قرض ہے وہ چکا دیں گے، پھر یہ کس طرح چکائیں گے؟ پاکستان کا جتنے بھی قرض ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کا کہنا ہے کہ تمام اداروں کو بیچ کر قرض چکائیں گے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، اتنا پیسہ اگر آ رہا ہے تو ایک طرف وہ یعنی وہ سارا پیسہ ادارے ان کی نچکاری کر رہے ہیں، یعنی سارے ادارے بیچ رہے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف سرمایہ کاری آ رہی ہے. بہرحال اس وقت اس کو چھوڑیں، کیونکہ یہ ابھی تو چینی صدر آئی ہے، رات کو اللہ کرے خیریت کے ساتھ ہی جلسہ ختم ہو، سب اپنے اپنے گھروں پہ جائیں، عوام کو، لوگوں کو چھوڑیں، جان چھوڑیں اور اپنے اپنے گھروں پہ جائیں سارے، ٹھیک ہے نا. بہت جو ہے نا یہ ہو گئی ہنسی مذاق ہو گیا ہلہ گلہ کراچی کے ساتھ. اور کراچی کو اگر کسی نے سنجیدگی سے دیکھنا ہے، مستقبل کی کراچی کو، تو سنجیدگی سے دیکھیں، کیونکہ لاشیں گری ہیں کراچی میں. آپ کتنا قتل و خون آپ دیکھیں، یہ جو لوگ مرے ہیں، جن کے گھروں سے جنازے اٹھے ہیں اتنے سالوں میں، کراچی کے حالات دیکھیں آپ. روز پولیس والوں پہ حملہ ہو جاتا ہے، صبح کوئی اسٹوڈنٹس کے اوپر ہو جاتا ہے، کبھی وہ رینجرز والے مارے جاتے ہیں، کبھی ڈاکٹرز اٹھا لیے جاتے ہیں. ان کا کراچی والے بیزار. اب آپ جا کے وہاں ان کو ایسے ہی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں کر کے اللہ گلہ کر کے وہ اپنا گھر ختم کر کے ڈبردوز کر کے. اور مجھے دکھ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ عمران اور تحریک انصاف اور جماعت اسلامی، یعنی دیکھیں نا کیا معاملہ تھا. یعنی معاملہ طے ہو چکا تھا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ خبر کہ معاملہ طے ہو چکا تھا کہ جماعت اسلامی تیار تھی اس بات پہ کہ ودرا کرے. لیکن وہ ایک غیر سنجیدگی کا جو فیکٹر ہے وہ سیاست میں وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. مطلب وہ ختم ہوگا تو بات آگے آپ انسان کہے گا نا کہ یار اب ذرا سیریسنس سے کچھ باتوں کو سنجیدگی سے کریں. تو میرا خیال ہے کہ اب جب لائٹس گئی ہیں تو سندھ حکومت نظر آئی ہے کہیں. یعنی وہ سندھ حکومت بھی کوئی میرا خیال سے ٹیوب لائٹ کی طرح، وہ اندھیرا ہوتا ہے تو نظر آتی ہے، جب روشنی ہوتی ہے تو غائب ہو جائے. مطلب ابھی قائم علی ہوا ہے تو اب قائم علی شاہ سندھ حکومت نظر آئی ہے کہ انہوں نے اچانک نوٹس لے لیے یا نوٹس لے لیے، کچھ کیا ہے انہوں نے کہ لائٹ چلی گئی ہے تو وہ. لیکن اللہ کرے کہ بھگدڑ وغیرہ نہ مچے، خیریت کے ساتھ کوئی اس میں نہ ہو، یہ جلسہ ختم ہو، تقریریں سب کریں مقررین اور اپنے اپنے گھروں کو خیریت سے جائیں اور خیریت کے ساتھ الیکشن ہو جائے. اور دیکھیں یہ لیکن آپ اس سے اندازہ لگیں کہ غیر سنجیدگی کتنی ہے، کس قدر غیر سنجیدگی ہے کہ ایک حلقہ جو ہے اس پہ کروڑ روپے خرچ ہو گیا اور انائی نہیں ختم ہو رہی، اناؤں کا مسئلہ نہیں ختم ہو رہا. ایم کیو ایم، جیسے میں نے کہا ایم کیو ایم، یعنی ایم کیو ایم وہ کہہ رہے تبدیلی آ گئی اس طرح سے کہ ایم کیو ایم اب گھر گھر جا کے جو ہے وہ کنوینس کر رہی ہے لوگوں کو، اور اس سے پہلے نہیں کرتی تھی. تو بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے ایم کیو ایم جو ہے وہ اس طرح نہیں، ووٹ تو پڑ جاتے تھے ایم کیو ایم کو. پہلے تو مطلب ہے کہ کنوینس نہیں کرنا پڑتا تھا نا، پہلے تو بائی آرڈر ہوتا تھا ووٹ، اب وہ کنوینس کر رہے ہیں. لیکن یہ جو گئے ہیں یہ ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہیں. یعنی یہ تو دونوں مل ہی نہیں سکے، اور اب وہ ایک دوسرے کو برا. اتنا افسوس ہوا آج کہ عمران خان سراج الحق صاحب اور سراج الحق صاحب عمران خان. یعنی اچھا ایک کیا تاثر، مجھے بتائیں کیا تاثر جا رہا ہے اس ملک میں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہے کہ ایک حکومت بنی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں اتحادی ہیں، اور کراچی میں ایک سیٹ کے اوپر جا کے جو ہے وہ، اور جب طے ہو گیا تھا معاملہ، یعنی بیک ڈور ڈپلومیسی تقریباً ہو گئی تھی، اس کے بعد پبلک میں جا کے اس طرح کی باتیں کرنا ایک دوسرے کے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں گیا اس کا. ڈاکٹر صاحب جاننا چاہوں گی الطاف حسین صاحب نے جو کہا ہے کہ جماعت اسلامی القاعدہ کی چھوٹی شاخ، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو طالبان کی سیاسی جماعت کہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں جی، میں تو اس پہ کچھ کہنے سے قاصر ہوں، کیونکہ یہ تو دیکھیں یہ تو پبلک کنزمپشن کے لیے باتیں ہیں نا، یہ تو پبلک کے کہنے کے لیے وہ ان کا القاعدہ کہہ دیا. تھوڑے دنوں پہلے تک تو ایم کیو ایم کا بڑا زبردست اتحاد ہونے جا رہا تھا تحریک انصاف کے ساتھ. میں خود اس بات کا یعنی خود میرے سامنے بڑی اچھی بات چیت تھی آج سے 2 سال پہلے تک، اور 2 سال کیا چند مہینوں پہلے تک بھی بڑی اچھی بات چیت تھی. پھر خراب ہو جاتی ہے، پھر صحیح ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ وہ اب القاعدہ کی بھی ٹیم تو کسی ٹیم، یہ پرانی باتیں ہو گئی ساری. یہ مطلب یہ میں کہتا ہوں نا کہ اب جیسے یعنی کوئی ایک اچھا شعر نیا سننے کو نہیں ملتا، کوئی اچھا آپ کو میوزک سننے کو نہیں ملتا پاکستان میں، کوئی اچھی کوئی کتاب آپ کو پڑھنے کو نہیں ملتی، اس طرح کوئی آپ کو نیا بیان بھی سننے کو نہیں ملتا اب. یعنی اب آپ کو کوئی اچھا خوبصورت فکرہ بھی، آپ سوچتے ہیں کہ یار اشفاق احمد مرحوم آپ یاد کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کی تقاریر کو اور ان کے خطبات کو آپ یاد کرتے ہیں، مطلب پرانے دور کے، یعنی ایون آپ یعنی کہیں پر آپ کو کوئی ایک بات نہیں نظر نہیں آ رہی، یعنی ایک جملہ ایک بات
کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے، وہ کہہ رہے ہیں وہ القاعدہ پیچھے، وہ کہہ رہے ہیں امریکہ پیچھے، وہ کہہ رہے ہیں یہودی لابی، وہ فلانا، یہ مطلب نانسنس، اٹر نانسنس. پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی تو کراچی میں ایکٹیو ہو چکی تھی، نون لیگ نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی کراچی میں ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں. اس پر گفتگو کروں گی، لیکن مجھے وہ نون لیگ پہلے مرکز میں تو ایکٹیو ہو جائے، وہ وفاق میں ایکٹیو ہو جائیں. وہ دیکھیں نا مجھے ایک منٹ میں آپ کو ایک بات، یعنی ترکی لگا ہوا تھا نا، ترکی وہ تو سعودیوں نے ڈانٹا ہے، عرب ملکوں نے ڈانٹا، خبردار نام نہ لو یہ ایران اور ترکی سالس کہاں سے بن گئے، اور ترکی ترپ کر کے غائب ہو گیا. صحیح. دیکھیں نا یہ آپ کی وفاقی حکومت کا، یعنی وہ اچانک ڈپ، کیونکہ پتا چلا کہ ترکی ایران ہم سالس کا رول ادا کریں گے. شہباز شریف صاحب بھی جا گئے، وہ بات نہیں بنی، وہ میں یہ بعد میں بات کروں گا، وہ بات نہیں بنی. شہباز شریف صاحب جو گئے ہیں دوبارہ بات سمجھانے، وہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا بھائی آپ کو رکھا ہے سرور پہلے سے اندر سے، کیا آپ نے جا کے کیا کھپ ڈالی ہے واپس جا کے؟ تو وہ آپ بات نہیں کر پائے ان کے ساتھ صحیح طرح. وہ نہ ان کا معاملہ بھی حل ہوا ہے سعودی عرب کے اندر. انہوں نے آپ کو 10 سال رکھا ہے، بھائی 10 سال کا دیکھیں نا، سرور پیلیس کا خرچہ ہی صبح شام کا آپ نکال لیں، پھر وہاں بزنس شروع کیے، سارا کچھ کیا، تو وہ بات ابھی بھی نہیں بنی. ابھی بھی سعودی عرب جو ہے اور عرب ممالک جو ہیں وہ ابھی بھی ناراض بیٹھے ہیں. اور انہوں نے کہا یہ خبردار ترکی، تو اب ترکی کتنا پنجاب ترکی بھائی وہ اچانک اب آپ کو ترکی نظر نہیں آئے گا، اور اب آپ کو دوبارہ پاکستان عرب کس طرح کوشش کریں گے. لیکن وہ چونکہ وہاں سے بڑی شدید قسم کی ایک معاملات، اور میرا خیال ہے آج میں نے پڑھا تھا کہ اخبار میں کہ شاید جنرل راحیل شریف جا کے معاملات کو ٹھیک کریں. تو معاملات یہ ہے کہ اب جب آپ بگاڑ دیتے ہیں ساری چیزوں کو، تو اب بگاڑنے کے ماسٹر ہیں. اور اب کراچی کیسے ہوگا اس پر بات کرتے ہیں. ایک بریک لینی ہے، اور بریک سے واپس آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب ناظرین ابھی ایک وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ناظرین. ڈاکٹر صاحب بات کریں اگر کراچی کی ہی، تو طاقت کا کھیل اور سودے بازی کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کہاں پر ہے؟ نہیں، یہ تو ابھی تو شکر خدا کا کہ بجلی بحال ہو گئی ہے، کیونکہ یہ لائیو جا رہا ہے پروگرام، تو میں اب اس پہ کیا بات کروں. کیونکہ دیکھیں اتنے بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ، اور وہاں پہ بھگدڑ ایسے موقعوں میں مچ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی سانے پیش آ چکے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ عمران سے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی کا اپنا خیال کرو، بہت زیادہ خیال کرو. اور اب نہیں کرتا، میں اب کرتا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں تھوڑا سمجھتا ہوں یعنی دوست اپنا، تو میں اس لیے وہ بعض لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ مجھے کہنے جو عمران نہیں کرتے یا اس طرح کا، تھوڑی سی میری طرف سے وہ ہے، اور لبرٹی عمران نے بھی دی ہمیشہ. لیکن تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سیکورٹی کا خیال کریں اپنی، اور دیکھیں معاملات کو. وہ ایک لاہور میں اسی طرح سے ہو گیا تھا، عمران گر گئے تھے اوپر سے. لیکن یہ کہ وہ نہیں، اب اتنا کراؤڈ ہے اور وہ علاقہ ایسا ہے، اور سانحے پیش آ چکے ہیں کراچی میں. دیکھیں میں تو اس دن ساتھ تھا جب یہ کارساز کا واقعہ ہوا، اور محترمہ بینظیر بھٹو آ رہی تھی کراچی، اور میں نے دبئی میں محترمہ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ساتھ تھا، تو کہا کہ احتیاط کریں، اور انہوں نے پھر اس کے بعد پریس کانفرنس میں نام لے دیا، وہ مصیبت ہو گئی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ ہو جاتی ہیں کبھی کبھی. تو آپ کو بہت ایکسٹرا کیئر کرنی ہے. اب لائٹ چلی گئی رات کے وقت، کتنا بڑا سیکورٹی رسک ہے، آپ کو نہیں پتا آس پاس کے. اچھا بہت ہی گنجان آباد علاقہ ہے یہ شارع پاکستان جو ہے، اس کے دونوں طرف اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، فلیٹس ہیں، کہاں پہ کون بیٹھا ہوا ہے کون نہیں ہے. وہ ایم کیو ایم بھی سنجیدگی سے نہیں لے رہی معاملے. خدا نہ خواستہ کوئی ان کے اس علاقے میں کوئی واقعہ پیش آ جائے کہ انہیں گلے پڑے گا، وہ ہوں یا نہ ہوں. ان کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ آرام سے ٹھیک ٹھاک ہو جائے سارا مسئلہ، کوئی پرابلم نہ ہو. ایڈمنسٹریشن کو بھی ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. رینجرز تو ظاہر ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں نا، وہ تو کریں گے رینجرز والے اور پولیس والے بیچارے وہ. لیکن یہ کہ میں جو صرف میری بات جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ جو ایک اپرچونٹی ملی ہے نا کہ وہاں پہ ایک شفاف، بالکل صاف ستھرا اور ایک بالکل لوگوں کے سامنے الیکشن ہو، اس کو وہ اویل کرتے سب کے سب. لیکن یہ ہے کہ اس کو اویل نہیں کیا کسی نے، اور اس کے اوپر اس کو انا کا مسئلہ بنا کے الیکشن کمیشن، یہ تو وہی الیکشن، یہ تو متنازع الیکشن کمیشن ہے، کچھ کر ہی نہیں رہے نا ابھی تک. تو وہ بایو میٹرک سسٹم اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، مطلب سمیں ہو سکتی ہیں 3 دن کے اندر اور 4 دن میں، اور یہ نہیں ہو سکتے. تو وہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے تھا. بہرحال اب خیریت کے ساتھ یہ جلسہ ہو جائے، اور یہ ووٹ دونوں ایک دوسرے کے کاٹیں گے اور توڑیں گے ووٹ، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ کہ ایم کیو ایم کو فائدہ ہوگا. ایم کیو ایم کو فائدہ ہوگا، اور ایم کیو ایم کا
ظاہر ہے کہ کیونکہ دیکھیں نا دونوں آپس میں لڑ گئے ہیں، جی دونوں لڑ گئے، دونوں کی لڑائی ہو گئی آپس میں، اور ایم کیو ایم تو میرے خیال سے ان کے لیے تو بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ عمران خان اور لیکن اب دیکھنا صرف یہ ہوگا کہ کون جیتتا ہے، پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ کون کتنے ووٹ لیتا ہے، دوسرے نمبر پہ کون آتا ہے، تیسرے پہ کون آتا ہے، پہلے پہ کون، دوسرے پہ کون، اور کتنے مارجن سے، تو یہ ہے میرے خیال سے اس کی امپورٹنس۔ لیکن یہ ہے کہ کراچی کے اندر یہ جو حلقہ ہے اس کے الیکشن کے بعد بھی تو وہ حلقہ رہے گا نا، اس کے بعد وہاں پہ کیا حالات رہتے ہیں، کس طرح پالیٹکس ہوتی ہے، کیا سیاست ہوتی ہے، کس طرح سے دوسری پارٹیز وہاں پہ اپنا اپنا کام کرتی ہیں جا کے، کیونکہ میں تو وہاں پہ جماعت اسلامی رہی ہے، اور جماعت اسلامی کا جو یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم نے وہاں سے لاشیں اٹھائی ہیں اپنی، وہ بالکل جماعت اسلامی کا صحیح پوائنٹ آف ویو ہے۔ جماعت اسلامی کے لوگوں نے بڑی لاشیں اٹھائی ہیں وہاں سے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بڑی لاشیں اٹھائی ہیں وہاں سے، تو ان کا یہ کہنا درست ہے جماعت اسلامی کا کہ وہاں سے انہوں نے بہت لاشیں اٹھائی ہیں، اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی دی ہیں، اے این پی نے بھی دی ہیں، مسلم لیگ نے بھی دی ہیں۔ مسلم لیگ کا بھی مجھے یاد ہے کہ ایک ان کے طارق خان تھے جن کا مجھے نہیں پتا کہ کس نے قتل کیا تھا، لیکن طارق خان کے رہنما تھے، یہ واٹر پمپ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ، وہ اسی کانسٹیچوئنسی میں آتا ہے غالباً، تو وہاں پر ان کے رہنما تھے، نوجوان تھے بڑے ینگ، ان کو مجھے نہیں پتا کیسے قتل ہوا تھا، لیکن 12 لاشیں یہاں پہ بہت گری ہیں، بڑا خونی علاقہ ہے یہ کراچی کا، تو یہاں اللہ کرے الیکشن ٹھیک ٹھاک ہو جائے سارا، اور یہ ابھی تو جلسہ کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ جلسہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں سارے، اور صبح سے کام دھندا شروع کریں سارے کراچی میں دوبارہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا ایسا ممکن ہے کہ ان انتخابات سے پہلے دونوں جماعتوں میں سے کوئی اپنا امیدوار جو ہے وہ دستبردار ہو جائے؟ اب نہیں، میرے خیال سے اب نہیں، کیونکہ اب تو میں نے کہا نا انائیں ٹکرا جاتی ہیں سیاست میں، انائیں جو ہے نا انا مروا دیتی ہے سیاست میں جا کے، اور انا جو ہے وہ چونکہ انا کا مسئلہ ہے اب تو بہت ہی زیادہ انا کا مسئلہ ہے، تو اب تو چونکہ ایک دوسرے پہ کھل کے الزام بھی لگا دیا، تو وہ میرے خیال سے وہ ایک بدمزگی پیدا ہوئی اور وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اب وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے الیکشنز میں، ابھی تو چائنیز پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان کی سیاسی جماعت چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے ہیں کل، ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، اور اللہ کرے کہ یہ جو شروع کر رہے ہیں پاکستان چائنا کوریڈور، یہ اللہ کرے یہ بڑا لمبا ہے، میں نے کہا نا کئی سال کا ہے یہ معاملہ، کئی سالوں میں یہ تعمیر ہوگا، اور بیچ میں بہت خونی کھیل ہوں گے بلوچستان کے اندر، گریٹ گیمز ہوں گے، نان اسٹیٹ ایکٹرز آئیں گے، جیسے آپ کا کالا باغ نہیں بننے دیا، جیسے آپ کی گوادر پورٹ ڈیولپ نہیں ہونے دی، اسی طرح کوریڈور کے پیچھے بہت سی پاورز لگیں گی، تو سنجیدہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ سنجیدہ تھوڑی سی ہونا ان ایشوز پہ، تو میرے خیال سے بہت اچھا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ باتیں سن کے بعض دفعہ وہ اس قدر غیر سنجیدگی نظر آتی ہے کہ اور پھر مزید خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور مجھے صرف ایک بات کی خوشی حکومت کی میں کبھی نہیں کرتا ہوں، احسن اقبال صاحب کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ احسن اقبال صاحب کو کافی اس میں وہ رول پلے کر رہے ہیں۔ احسن اقبال ایک سنجیدہ، میرے خیال سے شاید سنجیدہ ترین آدمی ہے اس حکومت کے وزیر، جو کہ بہت سیریسلی تو پاک چائنا کوریڈور اس میں احسن اقبال صاحب لگے ہوئے اپنا وہ جو بھی ساری اس کو ڈیل کر رہے ہیں، اور سافٹ آدمی ہے، اور میں نے نہیں سنا کہ احسن اقبال صاحب پہ کبھی کوئی کرپشن کا یا ایسا کوئی الزام لگا، تو یہ مجھے خوشی ہے کہ وہ، لیکن اسحاق ڈار صاحب بہرحال یہ ضرور بیان کریں کہ یہ 34 ارب جو آنے تھے کہ سرمایہ کاری جو ہونی تھی، یہ 7 مہینے کے اندر یہ 46 ارب کہاں سے ہو گئی سرمایہ کاری، اور یہ ذرا وضاحت کریں، اور اگر اتنی تیزی کے ساتھ سرمایہ کاری بڑھنی ہے تو 2-4 اور دھرنے کر لیتے ہیں ہم، ایک دو اور دھرنے ارینج کروا لیں تاکہ 60-70 بلین تک سرمایہ کاری آ جائے، پھر اس کے بعد تو بہرحال چین کے صدر کو بہت خوش آمدید پاکستان میں، اور یہ میں کوئی روایتی جملہ نہیں کہہ رہا، بہت خوشی ہے ایز اے پاکستانی، ان کو ویلکم کرتے ہیں ہم، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اچھے برے وقتوں کا ساتھی ہے چائنا، اور بہت خوشی ہے، اور دل کی گہرائیوں سے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چائنا گیا بھی ہوں، ان کے سرکاری میں نے وزٹ کیا ہوا ہے ایک بلکہ 2 دفعہ، ان کا مہمان بھی رہا ہوں، تو یعنی سرکاری، یعنی اس لیے کہ ایز ڈاکٹر شاہد، کسی عہدے کی وجہ سے نہیں، لیکن ایز ڈاکٹر شاہد انہوں نے مجھے بلوایا ہوا ہے وہاں پہ،
تو میں بہت مجھے خوشی ہے کہ وہ یہاں آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ بہت اچھا پالیسی ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئے پرسوں پارلیمنٹ میں۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، ناظرین آپ کا بھی شکریہ، مجھے اجازت دیجیے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ وہ میں سرکاری وضاحت کر دوں، وہ جو دورہ تھا وہ مشاہد حسین صاحب اور میں اور کچھ لوگ کمیونسٹ پارٹی جو چائنا کی ہے انہوں نے وہاں سے بلایا تھا، اور اس میں میں اور مشاہد حسین صاحب گئے تھے یہاں سے۔ تو وہ میں نے کہا میں ذرا کلیئر کر دوں کہ وہ کوئی سرکاری اس انداز میں تھا کہ ہم دو وہاں گئے تھے، میں اور مشاہد حسین صاحب، اور کوئی سرکاری دورہ یعنی کہ گورنمنٹ کا وقت نہیں کیا تھا، تو ان کی انویٹیشن آئی تھی۔ تو وضاحت کر دوں، اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔